किताब तौरात के अंदर लिखा हुआ है कि मर्द औरत अगर जिनाकारी करें तो उनको रजम किया जाए, संगसार किया जाए, पत्थर मार मार कर उसको उनको हिलाकर खत्म कर दिया जाए। ये यहूदी जो आलिम था हाथ रख करके पढ़ता जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जब देखा, क्योंकि वो भी तौरात के आलिम थे, जब देखा कि यहूदी आलिम हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है, फौरन कहते हैं अल्लाह के नबी इससे कहिए कि अपना हाथ उठाए। जैसे ही हाथ उठाया गया तो वहां पर लिखा हुआ था कि मर्द और औरत अगर जिनाकारी करें तो उनके मुंह पर कालिक नहीं लगाई जाएगी बल्कि उनको संगसार किया जाएगा। क्या मालूम हुआ इस हदीस से? सही मुस्लिम की हदीस है कि यहूदियों के पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था। और इसीलिए आप देखें, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया है, आपके दौर का वाकया है, जबकि आप बाहयात थे, आप जिंदा थे। लेकिन आप सोचें ये यहूदी कौम, ये बनी इसराइल आई कहां से, इसकी तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसके बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी जो है कौम है, अल्लाह ताला ने इनको इल्म से नवाजा था। अमल न करने की वजह से अल्लाह ताला ने एक नहीं बल्कि कई कई अजाबात को इनके ऊपर नाजिल किया। एक अजाब नहीं, दो अजाब नहीं। आइए कुरान करीम की तिलावत करते हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 133 133 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फअरसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल फअरसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिअ वद्दम आयातिन मुफस्सलातिन फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इनको इल्म देने के बावजूद, दौलत से नवाजने के बावजूद, अकल फहम सब कुछ नवाजने के बावजूद इन्होंने अमल नहीं किया। अब हमने क्या किया? फअरसलना अलैहिम तूफान, हमने तूफान इनके ऊपर भेज दिया। अजाब की पहली शक्ल तूफान है। हमने इनके ऊपर तूफान भेजा। वल जराद, टिड्डी का अजाब भेजा। टिड्डी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं है, ये सिर्फ सऊदी अरब का एक इलाका है जिसको कहते हैं अल कसीम। वहां के इलाके में ये टिड्डी ज्यादातर पाई जाती है। ये टिड्डी ऐसा परिंदा है जैसे ही आप पकड़ेंगे फौरन मर जाता है। उर्दू में एक मुहावरा है, टिड्डी दिल जिसको बोलते हैं, कुछ भी बोलो फौरन बेचारा जो है ढीला पड़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिल्लत लना मैततानी व दमान, हमारे लिए दो मुर्दे हलाल हैं और दो खून हलाल हैं। दो मुर्दे, एक मछली, दूसरे ये टिड्डी, और दो खून हलाल हैं, एक कलीजी, दूसरे तिल्ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खाने का हुक्म दिया। ये टिड्डी जो है जिस खेत के ऊपर बैठ जाए फसल तबाह बर्बाद हो जाती है। अल्लाह ने पहला अजाब भेजा तूफान का, दूसरा अजाब भेजा टिड्डी का। ये जब टिड्डी आती तो फसलों को तबाह ताराज कर देती, सारा सारा खा करके खत्म कर देती। वल कुम्मल, हमने जूं का अजाब इनके अंदर भेजा। सरों में जो जूं होती है हमने इसका अजाब भेजा। एक दूसरा माना जो है इसका यह किया गया है घिन का कीड़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नुशी, धान में, जवार में या और दूसरी तीसरी चीजों के अंदर छोटे छोटे जो कीड़े आते हैं, अब उसके अंदर अगर वो कीड़े घुस जाते हैं, घिन का कीड़ा, नुशी अगर आ जाती है तो फिर अनाज बाकी नहीं रहता, सारा का सारा खत्म हो जाता है। अल्लाह ने यह अजाब इनके अंदर भेजा। वफ़ादिअ, मेंढक का अजाब, चलते फिरते जिधर जाओ बैठ रहे हैं मेंढक, खड़े हो रहे हैं मेंढक, सो रहे हैं बिस्तर पे मेंढक, चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह मेंढक ही मेंढक। ये अल्लाह ताला का अजाब है। पांचवा आखिरी अजाब वद्दम, खून का अजाब। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ताल्लुक से लिखा है कि जब वो लोग
خون نظر آتا. وہی پانی مسلمان پیتا تو پانی آسانی سے پی لیتا, لیکن اگر یہودی اس کو لے لیتا تو جب اس کو پینے لگتا تو اس کو خون نظر آتا اور پانی چھوڑ دیتا. انسان کی ایک ضرورت کھانے کے ساتھ پانی بھی ہے, اگر پانی نہ پیے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب نازل کیے. وجہ کیوں ہے؟ کہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا آیات مفصلات, یہ مفصل آیتیں ہیں. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا, گھمنڈ کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور یہ مجرم قومیں تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم آ جانے کے بعد آدمی کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. علم کے بعد گھمنڈ نہ ہو, بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی ہو, پرہیزگاری ہو, عمل ہو, اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو. جیسے آپ دیکھیں, جس ڈالی میں پھل زیادہ لگتے ہیں وہ ڈالی زمین کی طرف زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی تواضع اختیار کرتا ہے, اور جو علم ہونے کے باوجود اکڑتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اس کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا رشیا, ایسا علم تھا, ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا, ساری دنیا پہ وہ حکومت کرنا چاہتا تھا, اور اس نے ہر جگہ اپنے جاسوس کا جال پھیلا ہوا تھا ساری دنیا کے اندر, اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے بڑھا ہوا تھا, لیکن اس کو علم کے ساتھ ساتھ تکبر تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے تباہ و برباد کر دیا کہ آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج امریکہ جو اتنے ہاتھ پیر مار رہا ہے, اتنا اکڑ اور گھمنڈ اس کو ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے لیے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آدمی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. کتنا علم ہوگا آپ کے پاس, میرے پاس کتنا علم ہوگا؟ جاؤ اس واقعے کو سورہ کہف کے اندر پڑھ کر کے دیکھ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, خضر علیہ السلام منع کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سوالات کرتے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سوالات نہ کرتے, خاموش رہتے, تو بہت سارے علوم کا جو ہے پتہ حضرت خضر علیہ السلام دے دیتے. موسیٰ اور خضر کشتی میں جا رہے ہیں, کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چڑیا سمندر میں چونچ مارتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, یہ چڑیا کے چونچ میں, منہ میں کتنا پانی ہوگا؟ قطرے, 2 قطرے, 3 قطرے, کتنا ہوگا؟ کہا کہ بس اتنا ہی, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو چڑیا کے چونچ میں 1-2 قطرے ہے, یہ ہمارا علم, تمہارا علم, ساری دنیا کا علم ہے, لیکن یہ جو سمندر ہے سارا کا سارا رب ذوالجلال والاکرام کا علم ہے. اللہ اکبر. وہ تو علام الغیوب ہے, کوئی کام ہوتا نہیں, ہر چیز کی اس کو خبر ہوتی ہے. اور یہاں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کسی کو صحیح معلوم نہیں رہتی ہے, کوئی حدیث کا صحیح مفہوم معلوم نہیں رہتا ہے. لوگ اتنا اکڑتے ہیں, ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے علامہ بن گئے جناب. ویسے سڑک چھاپ مفتیوں کی کمی بھی نہیں ہے, کہیں بھی آپ کو مل جائیں گے سڑک چھاپ مفتی. سعودی میں رہتے ہوئے ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. ورکشاپ ایریے میں رہتا تھا, پینٹ کی دکان تھی. ایک ڈینٹر جو گاڑی کو ڈینٹ نکالتا تھا, نکالتے نکالتے اس کا ہاتھ تھوڑا سا جو ہے لوہے پہ لگا, خون نکلنا شروع ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا, مفتی جمع ہو گئے, بولے تیرا روزہ ہی ٹوٹ گیا. اب آپ اندازہ لگائیے, اس طریقے کی اگر حرکتیں ہونے لگے مسلمانوں کے اندر, تو اس اسلام کا, دین کا اور اس قوم کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو یہ 5 عذابات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو قوم جس قوم کے پاس یا جس جماعت کے پاس، جس آدمی کے پاس، جس خاندان کے پاس، جس کنبے اور قبیلے کے پاس علم ہے اور عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذابات کا سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عذاب بھی رکھا ہے علم پر عمل نہ کرنے کے لیے۔ ویسے تو تفصیلی آیات بہت زیادہ ہیں، سورہ مائدہ کی اگر آپ آیت نمبر 60 بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بھی بنا دیا ان یہودیوں کو۔ بہت خطرناک آیت ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان کو بندر بنا دیا، ہم نے ان کو سور بنا دیا۔ اللہ اکبر، کیسی یہ قومیں تھیں۔ لیکن ایک عذاب کی ایک دوسری شکل آئیے ذرا غور کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت پر۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل کرے۔ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یعنی ہمارے سروں کے اوپر سے عذاب کو نازل کرے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سر کے اوپر سے بھی آ سکتا ہے، پیروں کے نیچے سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ سر کے اوپر کا عذاب کیا ہے؟ بجلی ہے، بارشیں ہیں، ہوائیں ہیں، طوفان ہے، یہ ساری چیزیں۔ پیروں کے نیچے سے عذاب ظاہر کر سکتا ہے، زلزلہ ہے، باڑھ ہے، ندی کی باڑھ آگے، یا پھر جو ہے آتش فشاں لاوا جو اگلتا ہے، زمین ہی پہ تو ہے، اس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ او یلبسکم شیعا، ذرا غور کریں، ایک عذاب سر کے اوپر والا، دوسرا عذاب پیر کے نیچے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کے درمیان بھی ایک عذاب ہے۔ یہ تیسرا عذاب، وہ عذاب کیا ہے؟ ہم تم کو آپس میں اختلافات پیدا کر کے تم کو ہلاک و برباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی آپ جوڑ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی ثلاث، میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اے اللہ میری امت کو سیلاب کے ذریعے سے ہلاک مت کر، اے اللہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کر، اے اللہ میری امت کو آپسی اختلافات اور خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ کی 2 دعائیں پہلی قبول ہو گئی، تیسری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت سیلاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ سیلاب جو حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا، پوری کی پوری دنیا میں سیلاب آیا، لیکن یہ امت پوری دنیا میں سیلاب کے ذریعے سے ہلاک نہیں ہوگی۔ اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں وہ عذابات ہیں، اور دوسرے قحط سالی برگال کے ذریعے سے ہم ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، کہا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، سیلاب سے ہلاک نہیں ہوگی، قحط سالی سے ہلاک نہیں ہوگی، لیکن یہ امت آپس میں خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت خانہ جنگی اور آپسی اختلافات کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوگی اور ہو رہی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں، کوئی جماعت ایسی نہیں، کوئی تنظیم ایسی نہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اختلافات نہ ہو۔ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج ہمارے اندر محبت، پیار، انسیت، یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ایسے اختلافات ہیں تو دور کر لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، داہنے طرف پھیر دے تو ہدایت والا ہو جائے، بائیں طرف پلٹ دے تو انسان گمراہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو اختلافات سے بچو، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اختلافات کی وجہ سے قومی ترقی کیے ہیں؟ کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ ہاں، کچھ پیٹ پالو ملاؤں نے یہ بات مشہور کر دی ہے، جو من گھڑت روایت ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس کا مطلب اتحاد زحمت ہے، یہی معنی ہوا نا۔ جماعتوں میں